آپ اگر میاں شہباز شریف صاحب کا نیت پہ شک کرتے ہو کرو، اگر آپ کسی جج صاحبان کا نیت پہ شک کرتے ہیں کرو، اگر آپ میرا کسی اتحادی کا نیت پہ شک کرتے ہیں کرو، کسی ادارہ کا نیت پہ شک کرتے ہیں کرو، میرا نیت پہ شک نہ کرو۔ میرا نیت یہ ہے کہ جس آئین سازی کا کام میں 3 نسلوں سے کرتا آ رہا ہوں، جس جمہوریت کا بحالی ہم 3 نسلوں سے جدوجہد لگتے آ رہے ہیں، جس آئین کا بالادستی میرا آئین کا بالادستی کا جدوجہد کوئی اور لڑے گا نہیں سر، ہم لڑیں گے، مگر میرا آئین کا بالادستی کے لیے ضروری ہے کہ تمام صوبوں کو ایکول ریپرزنٹیشن ملے، تاکہ کل کوئی کسی جج میں ہمت نہ ہو، کسی جج میں ہمت نہ ہو کہ سندھ میں آ کے اعلان کرے کہ وہ کالاباغ ڈیم بنائے گا۔ ہم آئینی عدالت بنا کے رہیں گے تاکہ کسی اور وزرائے اعظم کو تخت تاج پہ نہ چلایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں سندھ ہائی کورٹ بار کا صدر اور جنرل سیکرٹری اور پورا تنظیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ سندھ ہائی کورٹ کے وکلاء سے ہم خطاب بھی کریں، انٹریکٹ بھی کریں۔ میں ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے لائرز فورم کا تنظیم کا شکر گزار ہوں اور حکومت سندھ اور ہمارا لا منسٹر کا میں شکر گزار ہوں۔ سندھ ہائی کورٹ جیسے ادارہ، ہم تو یہاں بچپن سے آتے ہیں، تو ہمارے بہت سے یادیں ہیں اس ادارہ کا، اس بلڈنگ کا، سندھ ہائی کورٹ کا، یہاں کا وکلا کا، یہاں کا ججز کا۔ جتنا میں آپ کو جانتا ہوں کوئی اور آپ کو نہیں جانتا۔ ہمارا تعلق تو آج سے نہیں ہے، 3 نسلوں سے ہے، 3 نسلوں سے ہیں۔ تب تک تو آپ ایک دوسرے کو پہچانتے ہو، جانتے ہو، اندر اور باہر سے جانتے ہو نا۔ میں تو اس خاندان سے، اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں جس نے سرزمین بے آئین کو آئین دیا، وہ اسلامی وفاقی جمہوری آئین دیا، اور ہم 3 نسلوں سے آئین سازی کرتے آ رہے ہیں۔ ہم یہ کام بھی سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ جہاں تک ہمارا 1973 کا آئین کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج پاکستان موجود ہے، اکٹھا ہے، ایک طاقتور ملک ہے، تو وہ ہمارا 1973 کی آئین کی وجہ سے۔ جو بھی حقوق آج جس کے بات کیا جاتا ہے، مائنورٹی رائٹس، ویمنز رائٹس، پریس فریڈمز، لیبر رائٹس، وہ آپ کی اسی آئین کی وجہ سے آپ کو یہ ملتا ہے۔ اور ہمارا تاریخ کچھ ایسا ہے کہ ہم نے
आमिराना दौर भी देखें। हमने देखा है कि कैसे आपका खून पसीने और मेहनत, आपका 3/3 कंसेंसस के पास या तकरीबन मुकम्मल कंसेंसस के पास किया गया 1973 की आइन एक आंख की लर्जिश से और एक होंठ की जंबर से उड़ा दिया जाता है। हमने देखा कि किस तरीके से हमारा ऑनरेबल जज साहिबान आमिर को ये काम करने देता है। 10-10 साल, 11-11 साल वो जमहूरियत ही भूल जाते हैं, आइन भूल जाते हैं, कानून भूल जाते हैं और सारा इख्तियार एक आमिर को दिया जाता है। एक नहत्ती लड़की निकली, उसी आमिर के खिलाफ डट के खड़ी हुई। 30 साल जिदोजहद की, उसी 1973 की आइन की बहाली के लिए, और उस जिदोजहद में वो कामयाब भी हुई। जनरल जिया का आमराना दौर खत्म हुआ, जमहूरियत बहाल हुआ, मगर उस आइन को 1973 की कायदे अवाम का दिया हुआ आइन को हम बहाल ना उस वक्त नहीं कर सके। एक और आमिर का दौर भुगतना पड़ा। वो आमिराना दौर भी उस वक्त हमारा आइन को एक कागज का टुकड़ा समझ के फाड़ा गया, और जो उससे सबसे शर्मनाक अफसोस, उससे भी ज्यादा बुरी बात कि जज साहिबान ने इजाजत दी उस आमिर को आइन को भूल कर, जमहूरियत को भूल कर, अपना जिम्मेदारियां को भूल कर कि साहब आप आ जाए और एक बार फिर हमारा आइन में तरमीम कर ले। और उसी वक्त एक सियासतदान को सारा 11 साल जेल में रखा गया ताकि आप उस नहत्ती लड़की को ब्लैकमेल कर सके। हम मुसलसल कोशिश करते आ रहे हैं। जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी एक सिटिंग पीसीओ जज था, और तब तक उसको ख्याल नहीं आया था, नजर नहीं आ रहा था कि वर्दी में बैठा हुआ आमिर है। तब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन करके ये तय किया कि अगर हमने पाकिस्तान का निजाम ठीक करना है, जमहूरियत बहाल करना है, अवाम के मसाइल हल करना है, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जैसे डॉक्यूमेंट पे लागू करना पड़ेगा। और उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे हमने वादा किया कि वो 1973 की आइन का जिक्र हो रहा था इससे पहले, कि उसको बहाल उसकी असल रूह के मुताबिक करना पड़ेगा और तमाम काले कानून को उससे मिटाना पड़ेगा। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का शहादत हुई, कुर्बानी दी जमहूरियत के लिए, और हम समझते हैं कि जब उस असेंबली ने 18वीं तरमीम पास करवाया, 1973 की आइन बहाल किया, NFC अवार्ड दिया, सूबों को हुकूक दी, तो हमने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नाम मुकम्मल मिशन को मुकम्मल किया। जब हम 18वीं तरमीम पास कर रहे थे तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने को बाकी सियासतदानों से ज्यादा वो जानती थी कि कितना ठूठा पूठा हमारा सो कॉल्ड अदालत का, इंसाफ का निजाम है इस मुल्क। इसलिए उसने खुद बतौर एक बेटी
اس انصاف کا ادارہ کا جائزہ لیا اپنی زندگی میں جب ہمارا ہائی کورٹ آف لاہور, ہمارا سپریم کورٹ آف پاکستان became nothing more than a murder scene for شہید ذوالفقار علی بھٹو. ہم نے دیکھا یہ کہیں اور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, ہمارا ملک میں ہوا کہ انصاف دلوانے والا ادارہ نے قتل کیا, عدالتی قتل کیا. تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ خود دیکھی. پھر جب جنرل ضیاء الحق کا دور تھا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے نہ صرف وہ خود مگر جمہوری پسند ہر کارکن پہ ناانصافی ہوا, تشدد ہوا, ظلم ہوا, اور ہمارے انصاف کے اداروں نے اس کام کا اجازت دی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو سب سے زیادہ معلوم تھی کہ ہمارا نظام ٹوٹا ہوا, تو اس لیے اس نے یہ پیش رفت کی. اس وقت جب افتخار چودھری پی سی او جج تھا, کوئی انقلابی نہیں, اس وقت جب کسی چیف جسٹس نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا کہ میں نے ڈیم بنانا ہے, اس وقت شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ طے کیا تھا, عوام کے نمائندے نے یہ طے کیا تھا کہ آئینی عدالت بنے گا, جوڈیشل ریفارمز ہوں گے اور عوام کو فوری اور جلدی انصاف ملے گا. اس وقت سے پہلے طے ہوا, اور اب سے آپ کو مزے کی بات, شہید بیوی کے 30 سال کی جدوجہد شہادت کے بعد 18ویں ترمیم پاس ہوا. اس میں آئینی عدالت نہیں تو جوڈیشل ریفارمز تھا. کتنا لمبا چوڑا پروسیس, 2/3 نہیں 3/3 پورا پارلیمان نے فیصلہ کیا, عوام کے نمائندے ہوتے ہوئے, ہمارے کارکنوں کے خون پسینے کے محنت کے بعد, قربانیوں کے بعد ان عوام میں پہنچتے ہیں, نسلوں سے جدوجہد کرتے آ رہے پھر پہنچتے ہیں, اور یہ کنسنسس 3 نسلوں ساتھ بناتے ہیں کہ ہم نے جوڈیشل ریفارمز کرنا تھا. تمام کالے قانون عامر نے لے کر آئے, ختم, ڈیولیوشن ڈن, NFC ایوارڈ ڈن, پختونخوا ڈن, پر ہم نے جوڈیشل ریفارمز بھی ایک حصہ تھا نا, یاد ہے آپ کو, تو ہم نے پاس تو کروایا تھا. مگر جج صاحبان, آنریبل جج صاحبان, جنہوں نے ریاست کو ماں کی طرح بنانا تھا, جنہوں نے انصاف دلانا تھا, انہوں نے پارلیمان کی آئین کو استعمال کر کے ہمارا 3 نسلوں کا محنت کا ضائع کرنے کا دھمکی دے کے کہ ہم آپ کا 3/3 کا پاس کیا گیا 18ویں ترمیم کو پھینک دیں گے, پھاڑ دیں گے. یہ وہی سوچ ہے جو عامر کا سوچ ہے نا. جب ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو جو بھی آپ کا یونیفارم ہو, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پھاڑ سکتے ہیں جب بھی وہ جی جائیں. تو یہ دھمکی دیا گیا, پارلیمان کو دھمکی دیا گیا کہ آپ کا پورا آئین کو ہم ترمیم کریں گے اگر آپ یہ جو ججز اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے اس پہ نظر انسانی نہ کریں. ہم نے کیا کہا تھا, یہ پوری دنیا, آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایگزامپل دیکھ لیں, وہاں جب ان کو سپریم کورٹ جو کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, ان کا جج کا تعیناتی ہوتا ہے تو پورا پارلیمان سامنے بیٹھا ہوتا ہے, عوام کے نمائندے, اپوزیشن کے, حکومت کے, اور یہ کوئی جیو اور ایئر وائی والا انٹرویو نہیں ہوتا ہے بھائی. وہاں جو سوالات کیے جاتے ہیں عوام کے نمائندے میں یہ طاقت ہوتا ہے, ان سے پوچھا جاتا ہے.
ہر ان کے پورا ماضی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، ان کے عدالت میں ان کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، ان کا ہر ایک فیصلہ سامنے لیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، باقاعدہ ان کا پورا پروسیس ہوتا ہے. اور اگر وہ پارلیمان کہتا ہے کہ آپ قابل ہو اس ملک کا جج بننے کا، تو وہ جج صاحب جج بنتا ہے. اور یہی وجہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہی وجہ ہے کہ آج تک امریکہ میں آمریت نہیں رہا ہے، ورنہ وہاں بھی دونوں ہاتھوں سے سلوٹ ہوتا. اب ہمیں یہ دھمکی دیا گیا کہ آپ ترمیم کریں، 19ویں آئینی ترمیم اس دھمکی کی وجہ سے آیا. اور جس فیصلہ پہ یہ آئینی ترمیم ہوا، جس دھمکی پہ یہ آئینی ترمیم ہوا، آج تک وہ ڈیٹیلڈ آرڈر سامنے نہیں آیا. تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ٹائم لے، بالکل 100 بسم اللہ، تینوں نسلیں لڑیں گے، لیکن ہم اپنا جوڈیشل ریفارمز لے کر آئیں گے. چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وعدہ کیا تھا، ہم پورا کر کے دکھائیں گے. ہم نے ماضی سے اپنے سبق سیکھے ہیں. ہم وکلا برادری کو بہت ہی عزت کرتے ہیں، اور کیوں نہیں کریں گے. جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو خود وکیل تھا، جب پاکستان پیپلز پارٹی کو بنانے والے وکلا تھے، نہ صرف قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار، پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم، آدھا سے زیادہ ہمارا نیا جو پارلیمان بنا تھا وہ آپ کی برادری سے بھرا ہوا تھا. اور بڑا احترام کے ساتھ، بڑا عزت کے ساتھ، وہی طریقہ ہے کہ آپ قانون سازی کرے، آپ آئین سازی کرے، کہ آئے الیکشن لڑو، ممبر پارلیمان بنو، رضا ربانی بنو، جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا حفیظ بھی، جو بھی آپ نے بننا ہے بنے. مگر قانون سازی اور آئین سازی عدالت کے تھرو نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم آئین بنائیں. ہم موجود ہے 2000 ایٹ لیسٹ 18ویں ترمیم کے جنہوں نے بنایا وہ موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. مگر خود 184 کے نام پہ، 186 کے نام پہ جج صاحبان نے اپنے آپ کو طاقت دیا ہے کہ وہ آئین سازی کر سکتے. آئین یہ نہیں کہتا ہے کہ جو ہم نے لکھا، آئین کہتا ہے کہ ان کی مرضی ہے. اور this is now proved beyond a reasonable doubt in Pakistani politics. Look at the last 15 years if you're not going to look at the last 70 years. Our judicial system is broken. آپ اگر لائر بنے تو اس لیے کہ آپ عوام کو انصاف دیں. کتنے پینڈنگ کیسز ہے اس عدالت کے سامنے؟ کتنا دیر تک مجھے تو 45 انتظار کرنا پڑے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قتل کیس میں. وہاں بھی ہمیں بتایا گیا کہ 10A کی وجہ سے جو ہے ماضی کی غلطیاں کو اس طریقے سے درست نہیں کیا جا سکتا. چلے پھر بھی ایک بہت بڑی تاریخی کامیابی ہمیں 45 ایئرز بعد ملا تھا. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس عدالتی نظام کو طاقتور بنائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شہریوں کو فوری اور جلدی انصاف ملے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی صوبوں کا درمیان کوئی فرق نہ رہے، اور یہ سب سے اہم بات ہے. میں آج یہاں نہیں آیا ہوں کسی حکومت کا بل کا حمایت کرنے کے لیے یا کسی حکومت کی ترمیم کے بارے میں بات کرنے کے لیے. میں اگر آیا ہوں تو پاکستان پیپلز پارٹی آف چارٹر آف ڈیموکریسی اور ہمارا ویری سمپل، ویری فوکس پروپوزل کہ آئینی عدالت اور جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں ریفارم، میں وہ براڈر پرسپیکٹو میں. تو اس پرسپیکٹو میں جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کو
وفاقی عدالت بنانا پڑے گا تو اس وفاقی عدالت میں ہر صوبہ کا برابر کا نمائندگی ہوگا. اس وفاقی عدالت کا چیف جسٹس روٹیشن پہ ہوگا اور ہر صوبہ کو باری ملے گا کہ اپنا چیف جسٹس کا نمائندگی. اگر آپ مانتے ہو اس بات کا نا کہ پینڈنگ کیسز ہے، آپ مانتے اس بات کا کہ ہمارا جو سپریم کورٹ میں پٹیشنز ہے، جو کیسز پینڈنگ ہیں، ان میں 15% آف کیسز will be of a constitutional nature or a political nature, and the rest of the cases وہ عوام کے کیسز ہے، وہ عام آدمی کا کیسز ہے، وہ قتل ہوا ہے، وہ ڈکیتی ہوا ہے، وہ زیادتی ہوا ہے، وہ فراڈ ہوا ہے، وہ وراثت کا کیس ہے. اب جو ہمارا عدالتی نظام ہے، آپ خود جائزہ لیں، وہ 15% جو سیاسی کیسز ہے، وہ 90% ان کا ٹائم لیا جاتا ہے. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عوام کو انصاف دلوائیں، تو جس کام کے لیے یہ ادارے بنے، یہ ادارہ بنا، وہ ادارہ بنا، عوام کو انصاف دلوانے کا، تو ان کو وہ کام کرنے دیں. اور جہاں تک آئینی فیصلے ہیں، جہاں تک زیادہ تر سیاسی فیصلہ ہے، تو جیسے ہم نے ماضی میں طے کیا ویسے ہی ہم انشاءاللہ تعالی آئینی عدالت بنائیں گے. اور اس آئینی عدالت دیکھے گا کہ آئین کے کیا مسئلے ہیں. وہ آئینی عدالت دیکھے گا کہ جو سیاسی کیسز ہے اور جو آپ کا کام ہے، جو آپ کے کلائنٹس کا کام ہے، وہ کام ہمارا جوڈیشری اور جوڈیشری کا نظام کرتا رہے گا. میں بالکل اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ ان پٹ لینا چاہیے. ہم تو آج سے نہیں، افتخار چودھری کا زمانہ سے ان پٹ لیتے آ رہے ہیں. آپ ہر سپریم کورٹ بار کا الیکشن دیکھیں، ہر تقریب دیکھیں، عاصمہ جہانگیر کا کانفرنس دیکھیں، اب فرحت اللہ بابر ہو، رضا ہو، باقی جو ہم جوڈیشری ریفارمز کی سیمینارز کرتے رہے، وہ ان کا آؤٹ پٹ دیکھیں. ہر کسی تقریر میں ہمارا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ذکر ہے، ہمارا جوڈیشل ریفارم کا ذکر ہے. یہ کوئی نیا چیز نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے نئی بات ہے جن کے لیے تاریخ یہ اپریل 2021 سے شروع ہو جاتا ہے اور عدم اعتماد سے شروع ہو جاتا ہے، جن کے لیے تاریخ 1947 سے شروع ہوتا ہے پاکستان کا، ان کے لیے یہ بہت ہی پرانا مطالبہ ہے. For the legal fraternity and for the political, the development of jurisprudence in Pakistan, دو میجر constitutional sections پہ میں بات کرنا چاہوں گا. ایک 58(2)B اور دوسرا 63(A). جہاں تک 58(2)B ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایسا آئین میں ایک ہتھیار تھا جس کو استعمال کیا گیا اور جمہوری حکومتوں کو گھر بھیجا گیا غیر جمہوری طریقے سے. اور اس کے خلاف بھی ایک جدوجہد کے بہت لمبا جدوجہد رہا اور آخر کار ہم نے اس کالا قانون کو آئین سے ہٹا دیا. افسوس کے ساتھ کہ وہی 58(2)B کا پاور عدالت نے اپنے پاس رکھ لیا. اور آپ نے دیکھا کس طریقے سے کہ چاہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہو، چاہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہو، جو عوام کا طاقت تھا، جس کو ہم نے سمجھا 58(2)B کو ہم نے ہٹا کے صدر سے لے لیا، واپس پارلیمان کو عوام کو دلوا دیا، عدالت نے وہ طاقت استعمال کرنا شروع کر دیا. جب خان صاحب کی حکومت کے خلاف ہم تحریک چلا رہے تھے تو ہمارے
اتحادیوں میں سے, ہمارا پارٹی میں سے, لوگوں میں سے یہ ضرور مطالبہ تھا کہ فلاں ایشو پہ کورٹ جائیں, فلاں ایشو پہ کورٹ جائیں, فلاں ایشو پہ آپ کورٹ جائیں, وہاں سے ہم اس کو نکال سکیں گے. مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہی تھا کہ ہم عدالت کے دروازے کے تھرو, عدالت کا یہ 58(2)B کا اختیار کے ساتھ اس کو گھر نہیں بیچنا چاہتے ہیں. ہمارا موقف یہ تھا کہ وہاں دیکھنے کے بجائے, یہاں دیکھنے کے بجائے آپ پارلیمان پہ زور دیں. عدم اعتماد واحد جمہوری پارلیمانی طریقہ ہے پوری دنیا میں کہ آپ کسی بھی منتخب وزیر اعظم کو اگر گھر بھیجنا چاہے تو وہ عوام الیکشن میں کر سکتا ہے یا ان کے نمائندے پارلیمان کے تھرو کروا سکتے ہیں. نہ کوئی جنرل, نہ کوئی جج کے پاس اختیار ہے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, آپ سب نے ایکسپیرینس کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں یا کسی عامر نے یہ استعمال کیا یا کسی جج صاحب نے استعمال کیا. ہم نے ایک دفعہ اس ملک کی تاریخ میں عدم اعتماد کے تھرو ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا. اس سے پہلے جب 18ویں ترمیم کر رہے تھے تو ہم نے 63A کا ڈیفینیشن میں اضافہ اس لیے کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف یہ جوڑ توڑ کی سیاست ہوتا تھا. کبھی IGI کی شکل میں, کبھی پیراسائٹس کی شکل, پیٹریٹس کی شکل میں, کبھی کسی نہ کسی شکل میں. یہ ہمارے تو یہ کنسنسس جب بنا کہ فلو کراسنگ کو کمبیٹ کرنے کے لیے آپ پارلیمان کے ممبرز کو پارٹی لائن طے کرنے کا ہدایت پہ پابند ہوں گے. اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پارلیمانی لائن کسی بھی وجہ سے کہ وہ پارلیمان پارٹی لائن کے خلاف جانا چاہتے ہیں تو پھر ان کو وہ ووٹ استعمال کرتے ہیں, کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور پھر ان کو بائی الیکشن لڑنا پڑتا ہے عوام سے. ان عوام جنہوں نے اس پارٹی کے نشان پہ ان کا منتخب کیا, ان سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا میرا ووٹ صحیح تھا یا غلط تھا. عدالت نے یہ اختیار اپنے پاس لے لیا کہ آئین میں ترمیم وہ کر سکتے ہیں, ہم نہیں. اور انہوں نے 63A کے فیصلے میں آئین کا ترمیم کرا کہ جو آپ نے لکھا وہ نہیں, اب ہمارا مرضی. اور مرضی کیا تھا؟ مرضی یہ تھا کہ PDM کا پنجاب حکومت نہ بنے. مرضی یہ تھا کہ PDM کا پنجاب حکومت نہیں ہوگا تو الیکشنز میں اثر ہوگا, خاص طور پہ صوبہ پنجاب میں. اور جیسے آپ سب کو پتہ ہے پنجاب کے اپنی. اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ فیصلہ یہ تھا کہ آپ ووٹ پارٹی لائن کے خلاف نہیں دے سکتے. دیتے ہو تو گنا نہیں جائے گا, دیتے ہو گنا نہیں جائے گا, پھر بھی کرتے ہو تو نااہل کیا جائے گا. بتائیں مجھے کون سی آئین, کون سی جمہوریت, کون سی رول آف لا کے مطابق یہ فیصلے دیے جا رہے ہیں؟ اب آپ ہمیں کہیں کہ آئینی عدالت نہیں, کانسٹیٹیوشنل بینچ. آپ اپنا 13 ججز کی ویکنسی سندھ ہائی کورٹ کیوں نہیں بھر جا رہا؟ کیوں نہیں؟ سیاستدانوں کی وجہ سے, یا اس لیے ہمارا بردر ججز جو ہے وہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کافی دیر سے نہیں ہاتھ ملا رہے ہیں؟ بات کی بات. یہ نہ صرف آپ کی عدالت کا مسئلہ ہے. کتنے ویکنسیز ہے لاہور ہائی کورٹ میں؟ 24. اب ایک اور بینچ بنا لیں, وہ بینچ ویسے ہی چلے گا جیسے باقی بینچز چل رہے ہیں. آپ ایک اور بینچ بنا لیں. آپ کہہ رہا ہے اضافہ کر رہے ہو ججز کا. 100 بسم اللہ. میں چاہتا ہوں, میں روزگار دینا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ ہر بینچ پہ میں اضافہ کرے, لیکن بھریں گے کیسے آئینی ترمیم کے بغیر؟ اس لیے اس وقت جو ہے ججز کہتے ہیں کہ ان کی مرضی. آپ نے جو 19ویں ترمیم کے مطابق ترمیم کیا اس کے مطابق بھی نہیں چلے گا. ہمارا رولز اور مطابق, ہمارا رولز کے مطابق آپ جوڈیشری میں اپوائنٹمنٹس کریں گے. اور رولز کیا کہتے ہیں؟
کہ the judiciary is of the judiciary, for the judiciary and by the judiciary. آپ نے جج بننا ہے تو آئے میرا پریکٹس میں پریکٹس کرو. آپ نے جج بننا ہے، آئے میرا خاندان کا حصہ بنو. آپ نے جج بننا ہے، ملوٹ کرو. یہی تو وجہ ہے ہمارا نظام ٹوٹا پھوٹا ہے. تو ہم نکلے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. آپ اگر میاں شہباز شریف صاحب کا نیت پہ شک کرتے ہو کرو. اگر آپ کسی جج صاحبان کا نیت پہ شک کرتے ہیں کرو. اگر آپ میرا کسی اتحادی کا نیت پہ شک کرتے ہیں کرو. کسی ادارہ کا نیت پہ شک کرتے ہیں کرو. میرا نیت پہ شک نہ کرو. میرا نیت یہ ہے کہ جس آئین سازی کا کام میں 3 نسلوں سے کرتا آ رہا ہوں، جس جمہوریت کا بحالی ہم 3 نسلوں سے جدوجہد لگتے آ رہے ہیں، جس آئین کا بالادستی میرا آئین کا بالادستی کا جدوجہد کوئی اور لڑے گا نہیں سر، ہم لڑیں گے. مگر میرا آئین کا بالادستی کے لیے ضروری ہے کہ تمام صوبوں کو ایکول ریپرزنٹیشن ملے، تاکہ کل کوئی کسی جج میں ہمت نہ ہو کہ سندھ میں آ کے اعلان کرے کہ وہ کالاباغ ڈیم بنائے گا. آئینی عدالت بنا کے رہیں گے. ہم آئینی عدالت بنا کے رہیں گے. ہم آئینی عدالت بنا کے رہیں گے تاکہ کسی اور وزرائے اعظم کو تخت طاق پہ نہ چلایا جائے. ہم آئینی عدالت اس لیے بنائیں گے کہ ان سب شکایت سارے مسئلے کی اپنی جگہ، تاکہ اس ملک کے عوام کو انصاف ملے. مگر ماضی سے ہم نے اپنے سبق سیکھے. جو غلطیاں ہم نے دیکھا تھا لائرز موومنٹ کی وجہ سے، جس طریقے سے ہمارے عدالت کا نظام اس تحریک کے نتیجے میں چل پڑا ہے، اس دفعہ ہم آپ کی تقریریں بھی سنیں گے، آپ کے جلسے اگر ہوں گے تو ہوں گے، مگر آپ کا ان پٹ بھی. میں نے نائک صاحب کو کہا ہے آئی نو دا لا منسٹر آن ہز اون اکارڈ، ہمارا پرانا بھی آپ کے جو پہلے عہدیدار تھے ان کا ان پٹ تو پڑا ہوا ہے. اگر مزید کوئی ان پٹ ہو وہ ضرور دیں. بٹ آئینی عدالت تو بنے گا. جوڈیشل ریفارم کو ہمیں لے آنے پڑیں گے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اگر 50 سال بعد انصاف ملا ہے، اب انشاءاللہ تعالی عوام کو انصاف ملے گا. میں خاص طور پہ اس پوائنٹ پہ اس اسپیچ کو اینڈ کرنا چاہوں گا اور پھر آپ کے سوال کے جواب دینا چاہوں گا کہ میں دونوں جج صاحبان، چاہے وہ جسٹس عیسیٰ ہو یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہو، ان کا بہت احترام کرتا ہوں. اتنا احترام کرتا ہوں جتنا کسی اور جج کسی ماضی کی بینچ کا میں نہیں. اور وہ ویری سمپل ہے کہ یہ دونوں جج صاحبان اس بینچ میں تھے جس نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ سنایا. کسی اور کا نیت جو بھی ہو، میں کوئی پرسن اسپیسیفک آئین نہیں بناؤں گا، میں کوئی پرسن اسپیسیفک قانون نہیں بناؤں گا. مگر میں کسی آپ کی اپنا بھی، ہمارا اپنا سیاست ہوتا ہے، آپ کی وکلا کا سیاست بھی ہوتا ہے، جوڈیشری کا انفارچونیٹلی نہیں ہونا چاہیے، وہاں بھی اپنا سیاست بھی ہوتا ہے. میں نہ وکلا کا سیاست کا شکار ہوں گا، نہ جوڈیشری کا سیاست کا شکار ہوں گا. ہم نے اپنا کام کر کے دکھانا ہے. عوام کو ہم جواب دیں گے، آئین ہم بنا کے رہیں گے. آپ سب کا شکریہ.